अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 7 हिस्सा नंबर 1। गेट से गाड़ी बाहर निकलते तक इसे मौत से यूं रुखाई बरतने का अफसोस रहा, मगर ये अफसोस मेन रोड पर आते ही तलाल की नाराजगी की फिक्र में मुब्तला हो गया। मैं यहीं पर रुकूं मेहर बीबी? वो अपना शोल्डर बैग संभालती गाड़ी से उतर रही थी जब कबीर ने मोतबाना पूछा। नहीं, तुम जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हारा नंबर है मेरे पास, मैं कॉल कर लूंगी तुम्हें, वो बेनियाजी से बोली। मोबाइल में मौजूद सिम में वो दोबारा से तमाम कॉन्टैक्ट्स को महफूज कर चुकी थी। कबीर सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वो धड़कते दिल के साथ लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 5 बजने में महज 10 मिनट बाकी थे, मगर इसे पूरी तवक्को थी कि तलाल वहां आ चुका होगा। उसने दाखिली दरवाजे से अंदर आकर लाइब्रेरी हॉल में तायराना निगाह दौड़ाई। तलाल तेज कदमों से चलता इसकी तरफ आया। मेहरमा ने होंठों पर खैर मकदमी सी मुस्कुराहट फैला ली। कैसी हो? वो पास आकर रुका। ठीक। मेहरमा के दिल को इत्मीनान हुआ। वो सुकून से इसकी बात सुनने के मूड में था। साथ ही काफ़ी शॉप है, वहाँ चलते हैं, लाइब्रेरी में बात नहीं हो सकती। तलाल ने लाइब्रेरी में छाई खामोशी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो सर हिलाकर इसकी तकलीफ में बाहर निकल आई। किसके साथ आई हो? काफ़ी शॉप में कॉर्नर की टेबल संभालते ही तलाल ने तीखा सा सवाल किया था। बताया था ना, कबीर आ गया है गाँव से, वही ड्रॉप करके गया है। वो इसके तीखेपन को नज़रअंदाज करते हुए बोली। अब बताओ मेहरू, ये मोहताफंदी कहाँ से हमारे रिश्ते और एतमाद के बीच आ गया है? वो इसकी आंखों में देखते हुए जज्बाती अंदाज में पूछने लगा। मेहरमा को इसके अल्फाज ने शौक पहुंचाया। ये तुमने महसूस किया है तलाल? इसका मतलब है कि तुम ला रहे हो उसे हम दोनों के दरमियान। जो मुझे नजर आ रहा है उसकी नफी नहीं कर सकता मैं, वो तल्खी से बोला। तुम मुझ पर शक कर रहे हो तलाल? मेहरमा बेयकीनी से इसे देखते हुए बोली। एक बंदा मुझसे रूडली बिहेव करता है और मुसलसल करता ही जाता है। मेहरू, तुम उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता? वो तेज लहजे में बोला तो मेहरमा ख्वाब सी हो गई। इसके साथ मेरा फैमिली रिलेशन है तलाल, वो बमुश्किल बोली। और मैं इस सारे फैमिली फ्रेम में मैं कहाँ फिट होता हूँ, वो भी बता दो आज। इसके अंदाज से करवाहट छलकती थी। कहाँ गई वो मोहत अफंदी से नफरत? फैमिली मेंबर तो वो पहले भी था। फॉर गॉड सेक तलाल। मेहरमा की आंखों में बेख्तियारी नमी उतर आई। वो रुक कर इसे देखने लगा, फिर सुलग कर बोला। तो क्या नहीं है ऐसा? कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें तो चाहिए था सारी जिंदगी इस शख्स को मुंह ही ना लगाती जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, और यहाँ तुम इसे गिफ्ट वसूल कर रही हो। अब इसे मैं क्या समझूं? ओके, मेरा मोबाइल छिन गया। घर में इस हादसे की वजह से इसका जिक्र नहीं किया। मुझे डर था कि आगा जान मुझे अगले दिन शादी में शरीक होने नहीं देंगे, इसलिए उसने मुझे मोबाइल दिया और कुछ नहीं तलाल। सफाई पेश करते करते इसकी आंखें चलक गई तो इसने चेहरा झुकाकर आंखों पर टिश्यू रख लिया। तलाल ने लब भींचे और चंद लम्हे इसके झुके हुए सर को घूरा, फिर दांत पीस कर बोला। एक तो तुम लड़कियों के पास ये बहुत बड़ा हथियार है, जरा सी बात होती नहीं और आंखों में आंसू ले आती हो। तुम बात पे बात डांटोगे तो आंसू तो आएंगे ना? वो इसे नम गुलाबी आंखों से देखकर मुंह बसोर कर बोली तो तलाल का दिल पहलू में लौट कर रह गया। हम क्या और हमारी डांट क्या, तुम्हारे 2 आंसुओं की मार है बस। वो अब की बार मुस्कुरा दिया था तो मेहरमा की जान में जान आई। अच्छा सॉरी ना, गलती हो गई, आइंदा मैं मुहतात रहूंगी, वो मासूमियत से बोली। तो तलाल ने गहरी सांस लेकर कुर्सी से पुश्त लगा ली और बेबसी से बोला। अब क्या हो सकता है, कत्ल करने के सारे दाव पे चजमा ही रही हो तुम तलाल। वो पहले से हल्की हुई। ये शुगर पॉट उठाकर तुम्हारे सर पे दे मारूंगी मैं। वो हंसने लगा। यही धमकी अपने इस स्टूपिड कजन को भी देती ना? देखा, अब तुम इसे लाए हमारे दरमियान। मेहरमा ने फौरन कहा। मैं अपने से मुंसलिक चीज़ों के बारे में बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ मेहरू, बल्कि शायद हर कोई होता है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ। वो बंदा तुमसे 10 फुट दूर भी नजर आए मुझे गवारा नहीं। जो हो चुका है मैं वो भूलने की कोशिश करूँगा, मगर ये तय है कि हमारी शादी के बाद तुम्हारा ये कज़न हमारे घर कभी नहीं घुसेगा। वो खतरनाक हद तक संजीदा था। ओके डन। मेहरमा ने इसके फैसले की फौरन अपने इस्पात की महर सबत कर दी। इसके कौन सा मोहत अफंदी के साथ इतने गहरे रवाबित थे कि वो इसकी शादी के बाद भी इसे मिलने आता रहता। बामुश्किल ही सही तलाल का मूड ठीक ही हो गया और कॉफ़ी आने तक वो पहले वाला तलाल था, खुश मजाज और इसका ख्याल रखने वाला। और इधर मेहरमा सोच रही थी कि मोहत अफंदी से किनारा कैसे करना है, मगर ए बंदे तकदीर, सहरा में भटके को अक्सर हरियाली और समुंदर में भटके को किनारा दिखाई देता है, मगर वो महज नजर का धोखा होता है। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मेहरमा आफंदी की तकदीर में बड़ी अनोखी लिखी गई थी। तलाल, नुमैर और मोहत आफंदी, इनका चौथा कोना थी मेहरमा, और बेशक अल्लाह ही बेहतरीन इल्म रखने वाला है। जरनिगार ने 4 साल बड़े हौसले और सब्र
صبر سے گزارے۔ نمیر اسکول جا رہا تھا اور گھر کا خرچہ پانی فرحان افندی ہر ماہ بھجوا رہے تھے۔ زرگل بھائی کا 6 ماہ پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تو زرنگار کو دکھ کے ساتھ ایک اور لیبل کے اپنے وجود پر سے اترنے کا اطمینان بھی ملا۔ وہ نہ صرف اسے کوٹھے پر واپسی کے لیے اکسایا کرتی تھی بلکہ ایک آدھ بار تو زرگل بھائی نے اتنی سنجیدگی سے فرحان افندی کے ساتھ عقد ثانی کا مشورہ دیا کہ وہ چیخ اٹھی، اماں اللہ کا واسطہ ہے اب بس بھی کرو۔ اے لو، میں نے کیا غلط کہہ دی؟ بھاگ بھاگ کے آتا ہے یہاں، اور کچھ نہیں تیرا اور تیرے بچے کا حق ہی دلوا دے گا۔ وہ برا مان کر بولی، بھائیوں کی طرح ہے وہ میرے۔ اماں کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کرو، زرنگار نے تادیبی لہجے میں کہا تو اس نے ہاتھ ہلا کر گویا مکھی اڑائی۔ ارے ہٹ، طوائفوں کے بھی بھلا بھائی ہوا کرتے ہیں، مرد اور طوائف کا ایک ہی رشتہ ہوا کرتا ہے، عورت اور تماش بین کا۔ زرگل بھائی پان کلے میں دباتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولی تو زرنگار کو اس کی سوچ سے کراہٹ محسوس ہوئی، اور اس بحث کے 3 روز بعد ہی زرگل بھائی کے مرنے کا فون آ گیا۔ زرنگار کو دکھ بھی ہوا، وہ روئی بھی تھی، مگر اس نے ماں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بازار حسن کی ان گلیوں میں جانے کے متعلق بھول کر بھی نہ سوچا، اور گھر ہی میں ماں کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر لی۔ اور اگر میں بھی ایسے ہی کسی روز مر گئی تو نمیر کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ ان دنوں زرنگار کے دل و دماغ میں گڑ کر رہ گئی تھی، اور اس نے اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک بار نمیر کو لے کر افندی ہاؤس ضرور جائے گی۔ اس نے پاس سوئے 14 سالہ نمیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھی خوراک اور بے فکری نے دنوں میں اس کی صحت کو بہتر کر دیا، اور اچھی اٹھان اور خوبصورت نقوش والا لڑکا تھا۔ فاران تو پھر کبھی کبھار چکر لگا لیتے، مگر سمرہ ایک آدھ بار ہی زرنگار کے پاس آئی تھی۔ زرنگار کو کوئی بندہ نہ ملتا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے خیالات اور ہم پرستی کی حد تک آلودہ سوچیں بانٹ لیتی۔ ان دنوں اپنی اچانک موت کا خوف اس کے دل و دماغ پر بری طرح حاوی تھا۔ فرحان افندی ماہانہ خرچ باقاعدگی سے بھجوا رہے تھے، مگر زرنگار کو مسلسل پیٹ کے درد اور بخار کے ساتھ الٹیوں نے نڈال کر دیا۔ 14 سالہ بچے کا ساتھ بھی کوئی ساتھ تھا کیا؟ یہ زرنگار کو ان دنوں صحیح معنوں میں محسوس ہوا۔ نمیر کا بھی کوئی ہونا چاہیے اگر میں مر گئی تو۔ دن کو پڑوسن منت سماج اور 100 نخرے دکھانے کے بعد ہانڈی روٹی کر دیتی، مگر بخار اور الٹیوں نے نڈال کر دیا۔ زرنگار کو کھانا کون کھلاتا اور دوا کون دیتا وقت پر کہ خود میں تو اتنی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ وہ ہفتہ جیسے تیسے گزارنے کے بعد اپنی کمزوری اور موسم کی پرواہ کے بغیر نمیر کا ہاتھ تھامے بس میں بیٹھ گئی۔ امی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ نمیر ماں کی بیماری اور اب اس قدر متحسف انداز سے پریشان تھا۔ تمہارا دادے کے پاس نمیر، دعا کرو وہ تمہیں اپنا لے۔ زرنگار کے اپنے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو قبول نہ کیا وہ پوتے کو۔ ابو نے منع کیا تھا ان کے پاس جانے سے امی، وہ ابو سے ناراض تھے۔ وہ بے چین ہو اٹھا، کھڑکی والی سیٹ کی طرف بیٹھ کر بس سے باہر جھانکنے کی ساری خوشی مانند پڑ گئی۔ وہ بہت اچھے ہیں نمیر، تم بس یہ سوچو، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی یا نمیر کو۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا، تو پھر ابو کیوں نہیں لے کر گئے ہمیں وہاں؟ ماں باپ کے آنسوؤں، ان کی بے بسی اور پھر باپ کی بے بسی موت کا گوارا بنی، مگر نرم دل اتنا کہ ماں کو بھی جھٹلا نہ پا رہا تھا۔ مگر تم دیکھنا نمیر، تمہیں دیکھتے ہی ان کا دل پگھل جائے گا۔ وہ چند لمحوں تک ماں کا کمزور پڑتا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہاں آسو نراس بھری حسرتوں کی اتنی گہری داستان رقم تھی کہ وہ 14 سالہ بچہ بھی اچھی طرح پڑھ سکتا تھا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے تمام باتوں اور والدین کے جذبات اور احساسات کو لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ سمجھنے لگا تھا۔ تم بس اللہ سے دعا کرو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو یہ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ زرنگار نے تھک کر سیٹ پر پشت لگا لی۔ نمیر کچھ بولے بنا سر گھما کر کھڑکی سے باہر بے فکر ہجوم اور ہجلت بھری زندگی کو دیکھنے لگا۔ ہر کوئی جلدی میں نظر آتا تھا، جیسے وقت کم ہو، مگر اس کا دل آنے والے وقت کے قدموں کے انسنی دھمک سے سہا جاتا تھا۔ اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، مگر اس کے بندے معاف نہیں کرتے۔ تندو تیز ہوائیں کالی گھٹاؤں کو جانے کس دیش سے اڑا لائی تھی۔ جب نومبر کے ابتدائی دنوں میں بادل زور سے گرجے اور بارش کا تیز چھینٹا پڑا تو موسم آپ و آپ سرد ہو گیا۔ اندر بستر پہ موہت بخار میں تپ رہا تھا۔ یا اللہ خیر! بادلوں کی گرج سن کر سمرہ نے بے اختیار کہتے ہوئے جھک کر موہت کی پیشانی چومی۔ وہ تیز بخار کی وجہ سے بے سد پڑا تھا۔ دوائی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا بخار میں فرحان، وہ تشویش سے بولی۔ فکر مت کرو، اللہ بہتر کرے گا، ابھی دوائی دی آدھا گھنٹہ ہی تو ہوا ہے، فوراً بخار اترنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فرحان، موسم بھی اتنا خراب ہے، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی محال ہے، سمرہ نے متوسط انداز میں کہا تو انہوں نے تادیبی نظروں سے بی بی کو دیکھا۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھو اور آسانی کی دعا مانگو بس۔ وہ نم آنکھوں سے بے سد پڑے موہت کو دیکھنے لگی۔ اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی، ہر وقت جان اسی میں اٹکی رہتی تھی، اور کچھ صدیقہ بھابی کی طرف سے اس کے دل کو دھڑکا لگا
لگا رہتا، جو 3 بیٹیوں کی ماں بننے کے بعد بھی اولاد نرینہ کے لیے ترس رہی تھی اور موہت کو عجیب ترسے ہوئے انداز میں دیکھتی۔ البتہ جب آغا جان اپنے اکلوتے لاڈلے پوتے پر پیار نچھاور کرتے تب کبھی کبھار سمرہ کو ان کی آنکھوں سے جھلکتا حسد صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ کر موہت پر پھونکتی رہتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں موہت کے بخار میں کافی کمی آئی تھی۔ سمرہ مطمئن ہو کر اس کے پاس ہی بستر پر دراز ہو گئی۔ باہر ابھی بھی بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج سنائی دیتی تھی۔ فجر کے ٹائم سے موہت کی پریشانی میں جاگتی سمرہ اونگنے لگی اور اب جب سب موسم کی یکایک تبدیلی کے باعث اپنے کمروں میں دبکے ہوئے تھے، ڈور بیل کا بجنا سبھی کو متوجہ کر گیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ برستی بارش میں؟ فاران کتاب رکھ کر اٹھے، ایک نظر نیند میں ڈوبی سمرہ پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ اسی وقت لاؤنج میں سے آغا جان کے تیز لہجے میں بولنے کی آواز آئی تو جلدی سے اس طرف بڑھے، مگر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی جیسے چھت ان کے سر پر آن پڑی تھی۔ کبیر! بڑی عجلت میں پکارا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کراہ کر رہ گیا، پلٹا تو نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ جی؟ مجھے کچھ بکس لینی ہے بازار سے، ملاحہ نے اسے بتایا۔ جی ضرور لیں، میں آغا جان کو لے کر بینک جا رہا ہوں، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو ملاحہ کو غصہ آیا۔ تم سے اجازت نہیں لینے آئی ہوں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، گاڑی ریڈی کرو۔ غصہ دبا کر وہ بڑے مالکانہ تحکم سے بولی تھی۔ آدھا گھنٹہ باقی ہے صرف بی بی، آغا جان نے بینک جانا ہے پھر۔ سن لیا ہے کبیر خان، بحری نہیں ہوں میں، اب چلیں؟ کنکر کہتے ہوئے اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے۔ ماں سے اجازت لے کر آئی تھی، ڈر جھجک کس بات کا ہوتا بھلا؟ کبیر نے بے بسی سے اس کو دیکھا، وہ اسی کو گھور رہی تھی۔ بھوری آنکھوں کا کان چربتی رنگ سے بھرا پڑا تھا، جیسے ملاحہ کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ کم بخت کی آنکھوں کا رنگ دیکھو ذرا، اف! میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا ملاحہ بی بی، آغا جان کے غصے سے واقف ہیں آپ، اور تم میرے غصے سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ بکس نہیں ہوں گی تو میں پڑھوں گی کیسے؟ میرا فیل ہونا تمہارے سر ہوگا۔ ملاحہ نے دانت پیسے، گویا فیل ہونا نہ ہوا قتل ہونا ہو گیا۔ وہ منظور ہے مجھے، لیکن آغا جان کو ٹھیک 3 بجے گاڑی یہاں نہ ملی تو؟ وہ جلدی سے بولا، مگر بات ادھوری چھوڑ کر لب بھیج گیا۔ آگے صرف سوچ ہی ہے آپ کی۔ تم چاہتے ہو کہ میں باہر جاؤں اور رکشہ لے لوں؟ ملاحہ نے دھمکایا۔ آپ اپنا ٹائم آگے کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ زچا کر بولا۔ تو ابھی پورا آدھا گھنٹہ ہے، 5 منٹ تم نے خوامخواہ کی بحث میں ضائع کر دیے، چلو اب۔ وہ جلدی جلدی کا شور مچاتی فٹافٹ آغا جان کی سیاہ کرولا میں بیٹھ گئی۔ اف! کبیر نے 2 انگلیوں سے ماتھے کو چھوا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ سر کہاں پٹکے۔ وہ پچھلی نشست پہ براجمان اس کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر ہارن بجایا تو وہ ہڑبڑا کر آگے بڑھا اور تیزی سے دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آغا جان اپنی گاڑی کا ہارن پہچانتے ہیں، پتہ ہے خان، تم مجھے مجبور کرتے ہو اس ظالمانہ رویوں کے لیے۔ وہ اطمینان سے بولی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اللہ جانے کیا دشمنی پال لی ہے آپ نے مجھ سے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہو رہا تھا۔ ملاحہ نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ پٹھانوں کی مخصوص رنگت، بھوری آنکھیں اور شیو نہ کرنے کے باعث ہلکی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ دشمنی؟ وہ مسکراتے دباتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگی، پھر اطمینان سے بولی، تم کام ہی دشمنوں والے کرتے ہو۔ جلدی سے بتائیں کس مارکیٹ جانا ہے، مجھے پورے 3 بجے گھر ہونا چاہیے۔ وہ ایک دم چیخی۔ کبیر کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ وہ پرجوش سے باہر اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ وہ ایک دم سے الرٹ ہوا تھا۔ وہ اوفو! اس دوسری لائن میں ہمارے کالج کے باہر جو گول گپے والا ہوتا ہے، اس کی ریڑھی دیکھی میں نے۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ منہ میں گویا پانی بھرے وہ اسے بتا رہی تھی۔ کبیر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ گول گپے کھانے ہیں وہی، اور کیا؟ کہتے ہوئے وہ مزے سے دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یا اللہ! اپنی بے بسی کو محسوس کرتا کبیر گاڑی کا انجن بند کرتا مجبوراً نیچے اترا اور اس کی طرف آیا جو اڑ کر سڑک کے اس پار جانے کو تیار تھی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں یہیں لا دیتا ہوں، پیک کروا کر گھر جا کے تسلی سے کھا لیجیے گا۔ ادب سے مسئلے کا حل پیش کیا۔ نہ، جو مزہ اس تھرل میں ہے وہ اس تسلی میں نہیں ہوگا۔ اس کی رنگت تمتما رہی تھی۔ کبیر نگاہ پھیر گیا۔ اچھا پھر آپ بیٹھیں گاڑی میں، آگے جا کر ٹرن لیتا ہوں، یہاں بہت ٹریفک ہے، روڈ کراس کرنا بہت مشکل ہے۔ ہار کر اس نے مشورہ دیا۔ ملاحہ نے مشکوک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مرنا ہے مجھے آپ کے ہاتھوں؟ وہ بڑے ضبط سے بولا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ اگر تم نے مجھے یہاں سے دھوکے سے لے کر چلے گئے تو میں شور مچا دوں گی۔ اس کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی ملاحہ نے اسے دھمکایا۔ جانتا ہوں، میں کافی عرصے سے آپ کی کوالٹیز چیک کر رہا ہوں،
وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا تو ملاحہ نے اسے گور کر دیکھا۔ اچھا، اب باہر کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گی آپ؟ یہیں گاڑی میں ٹرے لا دیتا ہوں اور ضد کریں گی تو سیدھا گھر لے جاؤں گا۔ بے شک چیختی چلاتی ہوئی جائیے گا۔ وہ ریڑھی سے کچھ فاصلے پر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے تنبیہی انداز میں بولا۔ اسے منہ کھولتے دیکھا تو ساتھ ہی الٹ لہجے میں دھمکا بھی ڈالا۔ سر جھٹک کر سینے پہ بازو لپیٹے ملاحہ نے کھپکی سے منہ پھیر لیا تھا، مگر کبیر مطمئن ہو کر گاڑی سے اتر گیا۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ اندر ہی بیٹھی رہے گی۔ وہ اس قدر مزے اور انہماک کے ساتھ گول گپے کھا رہی تھی کہ حد نہیں، مگر کبیر کی نگاہ گڑی پر تھی۔ جلدی کریں، آدھا گھنٹہ تو یوں ہی نکل گیا، ابھی بکس لینی باقی ہیں۔ وہ ضد آ گیا۔ ہر چیز جلدی جلدی کھانے والی نہیں ہوتی، مگر تمہیں کیا معلوم، تم کوئی انسان تھوڑی ہو، باڈی گارڈ ہو۔ باڈی گارڈ، گارڈ سے ہی بنے ہوئے۔ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے اب کھٹا پانی پی رہی تھی۔ کبیر اس کا مذاق اڑاتا انداز سہ گیا۔ اچھی بات ہے کہ آپ سمجھتی ہیں، میں نوکر ہوں اس گھر کا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پرسادہ انداز میں بولا، مگر ملاحہ کا تو دل ہی مٹھی میں بھینچ گیا۔ بس، اس نے ٹرے اٹھا کر کبیر کو تھمائی۔ ابھی پلیٹ میں چاٹ سے بھرے گول گپے باقی تھے، ختم تو کر لیتی۔ تم جو ہو ہر بات ختم کرنے کے لیے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے ٹرے لے کر پلٹ گیا۔ ملاحہ کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ اب کہاں؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا بجلت پوچھ رہا تھا۔ گھر چلو بس، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولی تو کبیر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لینے کو۔ بے یقینی سے پوچھا، آپ صرف یہ گول گپے کھانے آئی تھی؟ نہیں، تمہارا سر۔ اب گھر چلو سیدھے۔ کتنا بولتے ہو تم، سر میں درد کر دیا۔ وہ تنگ آ کر کہتی چہرہ موڑ گئی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ گہری سانس بھرتا کبیر خان خود کو اپنی برداشت پر داد دے کر رہ گیا۔ مہر، تمہارا ایک فیور چاہیے تھا۔ وہ بے تکلفی سے اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ مہرماں کو اندازہ نہیں تھا کہ دستک کے جواب میں یہ شکل دکھائی دے گی۔ کیا؟ اسے گھور کر دیکھا۔ یہاں کی جو مشہور جگہ ہیں تم مجھے وہاں لے جاؤ گی؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ تم ہی ہو جو مجھے وہاں لے کر جاؤ گی، مگر مہرماں کا مزید مروت نبھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آئی ایم سوری موہت، میں بہت بیزی ہوں۔ اس نے فوری انکار کیا، پھر جتایا، کبیر آ چکا ہے، وہ ساتھ جا سکتا ہے تمہارے، اسے پتہ ہے ہر جگہ کا۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ موہت نے جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پچھلے دنوں سے الگ وہی پرانی والی مہرماں بن گئی تھی، اکھڑ اور بدتمیز۔ تمہیں طلال نے منع کیا ہے میرے ساتھ کہیں جانے سے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ مہرماں کو امید نہیں تھی کہ وہ صاف کوئی سے پوچھ لے گا۔ وہ پہلے گڑبڑائی، نہیں تو وہ کیوں منع کرے گا بھلا؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی تیوری پہ بل ڈالے، وہ اتنا تنگ نظر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم خود میرے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتی؟ موہت کی پیشانی پرشکن ہو گئی۔ یہی سوچ لو، جو تمہارا نقصان کیا تھا اس کے لیے تم مجھ سے معافی مانگ چکے ہو، بلکہ پینلٹی کے طور پہ تمہیں شاپنگ پر لے جانے کی کرٹسی بھی نبھا دی میں نے۔ معاملہ ختم، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے ہاتھ جاڑے۔ ویری روڈ، موہت نے تبصرہ کیا تھا۔ مہرماں نے شانے اچکائے۔ تم جو بھی کہو، کزن شپ اپنی جگہ، مگر میں پبلک اسپاٹس پر تمہارے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی، سوری۔ اس کا جواب صفا چٹ تھا۔ وہ مبہم سا بولا، پھر ہلکے سے مسکرایا، وہی خوبصورت سی مسکراہٹ جو محض جھلک دکھائی دیتی تھی، اور اس کا چہرہ تر و تازہ لگنے لگا تھا۔ یعنی کہ آج سے ہم دونوں کا ایک دوسرے کو فیور دینا ختم۔ مہرماں بازو لپیٹے خاموش کھڑی تھی۔ اس شخص کی خاطر وہ طلال کو خفا نہیں کر سکتی تھی۔ اوکے، وہ بنا کچھ کہے واپس مڑ گیا تھا۔ پل بھر کو مہرماں کو افسوس ہوا، مگر وہ مجبور تھی، سو خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل اٹھایا جو اس نے ماں کے ساتھ جا کر خریدا تھا، اور پہلے والے موبائل گم کرنے پر خوب ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ اوفو، اپنی منگنی کی اسلامیوں کے پیسوں میں سے خود لے لوں گی، آپ بس ساتھ چلیں، اس نے انہیں مناتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں، مگر بہرحال وہ نیا موبائل لے ہی آئی تھی اور سارے نمبر دوبارہ محفوظ کر لیے تھے۔ اس نے طلال کا نمبر نکالا، اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا ہوا، مل گئی اجازت جانے کی؟ طلال نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، مل گئی۔ اب یہ پینٹنگز وغیرہ مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آتی، مگر صرف تمہارے لیے آغا جان سے اجازت لی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں، طلال کے دل و دماغ پر ہلکی پھلکی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہم بھی بہت کچھ آپ کے لیے ہی کریں گے جناب، آپ میسر تو ہو جائیں بس۔ اوہو، زیادہ فری مت ہو۔ ٹائم بتاؤ کب تک الحمرا پہنچو گے؟ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ وہ فوراً بات کا رخ بدل گئی تو وہ محفوظ ہوتے ہوئے اسے وقت بتانے لگا، پھر جیسے اسے خوشخبری سنائی۔ ماما سے کہا ہے میں نے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا مہرو۔ مہرماں کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا۔ اچھا، پھر؟ بس پاپا کا کہنا تھا کہ آفس جانا شروع کر دو، میں نے یونیورسٹی کے فوراً بعد جانا شروع
شروع کر دیا تھا تو اب وہ سمجھ جائیں گے کہ بیٹا اپنی فیملی بنانے کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ بے وقوف، مہرمہ کے کان ٹپے۔ کاش میں تمہارے سامنے ہوتا اور دیکھتا کٹکھنی بلی شرماتی ہوئی کیسی لگتی ہو۔ وہ بڑی حسرت سے شرارت میں کہہ رہا تھا۔ مہرمہ نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا۔ آج دل کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ سننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انب خواب شیشے کا قسط نمبر 7 حصہ نمبر 2۔